बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ्रंट लाइन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह उरगज़ई। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने मुल्क में गैर कानूनी तारिकीन वतन बिलखसूस अफ़गान महाजिरीन को 1 नवंबर से मुल्क से बेदखल करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एपेक्स कमेटी के एक इजलास में किया गया, जिसकी सरबराही निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने की। इस इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दिगर आला फ़ौजी और सिविल हुकाम भी मौजूद थे। तो अब सवाल ये है कि वो क्या ऐसी वजूहात है कि अचानक से ये फ़ैसला हुकूमत को लेना पड़ा, और ये जो टाइम दिया गया है तकरीबन कोई 26-27 दिन है, तो क्या इसमें ये मुमकिन भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमती अदाद शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 4 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान महाजिरीन रिहाइश पजीर है, और इनमें कोई तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन है। तो ये क्या ये जो फ़ैसला जिसका फ़ैसला हुआ है, तो क्या ये अमली तौर पर मुमकिन भी है कि नहीं, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। 2 मेहमान हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए से ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कमरान यूसुफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता हैं। और स्काइप के ज़रिए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुश्ताक यूसुफज़ई साहब, द न्यूज़ अखबार पेशावर से वाबस्ता हैं और अफ़गान उमूर के माहिर भी हैं। और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर खादिम हुसैन साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा हैं, इसके अलावा मुसन्निफ़ हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। डॉक्टर साहब और बाकी मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब मैं स्टार्ट करता हूँ कमरान यूसुफ साहब से। कमरान यूसुफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा कमरान यूसुफ साहब, सबसे पहले ये स्टोरी जो ब्रेक हुई थी वो आप ही ने की थी। तो ये जो अभी ये फैसला हुआ है कि 1 नवंबर के बाद से जितनी भी पाकिस्तान में गैर कानूनी तारिकीन वतन है बिलखसूस अफ़गान महाजिरीन, उनको निकालने का फैसला किया गया है, तो ये अचानक से ये फैसला क्यों लेना पड़ रहा है पाकिस्तान को? आई थिंक इसका जो ताल्लुक है, आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं उसमें कशीदगी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान के मुतालबात के बावजूद पाकिस्तान समझता है कि जो अफगानिस्तान और उनकी जो अबूरी हुकूमत है, उन्होंने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की। और हालिया दिनों में हमने देखा और महीनों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसकी वजह यह है कि जो अफगानिस्तान के अंदर TTP के ठिकाने मौजूद हैं, ये बुनियादी वजह है। तो जो मेरी मालूमात हैं, आई थिंक ये पाकिस्तान की तरफ से आप समझ लें कि एक कोशिश है, एक पैगाम है अफगानिस्तान की हुकूमत के लिए कि अगर आप हमारे जो एनिमीज हैं उनको अपने यहाँ पनाह देंगे, तो फिर आप हमसे किसी भी खैर की तवक्को ना करें, किसी भी ताबन की तरक्की ना करें। तो उस तनाजुर में सीरीज ऑफ स्टेप्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने लिए हैं, जिसमें एक स्टेप जो आपने जिक्र किया कि जी गैर कानूनी तौर पर जो पाकिस्तान के बकौल जो अफगान नेशनल जहाँ पर मौजूद हैं उनको मुल्क बदर किया जाएगा। दूसरा जो पाकिस्तान ने फैसला किया कि 1 नवंबर से सिर्फ पासपोर्ट और जो वीज़ा होगा उस पर पाकिस्तानी, सिर्फ वही जो अफगान हैं वो पाकिस्तान दाखिल हो सकेंगे। और तीसरा इसमें मैं ऐड करता चलूँ, पाकिस्तान में जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के बारे में पाकिस्तान समझता है कि उसका मिस यूज़ हो रहा है सालों साल से, उसमें भी कई रिस्ट्रिक्शंस लगाने का फैसला किया। बहुत सी ऐसी अशिया जो पाकिस्तान का ख्याल है वो अफगानिस्तान के नाम पर इम्पोर्ट होती हैं लेकिन पाकिस्तान में स्मगल कर दी जाती हैं। तो ये जो तीनों बड़े इक़दामात हैं, इसका मकसद बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान के ऊपर ये दबाव बढ़ाना कि वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान मजबूर है ये इक़दामात लेने पर। तो ये इसका पस मंजर है। अच्छा, तो ये जो कामरान साहब, ये अब कहा जा रहा है कि जब ये आपके इल्म में भी होगा कि जब 15 अगस्त 2021 में काबुल में जब अफगान तालिबान ने कब्जा किया, तो यहाँ पाकिस्तान में उस वक्त जो है इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और यहाँ से बड़े अच्छे मुस्बत मैसेजेस गए। इमरान खान साहब ने कहा कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है, बहुत बड़ा जो है ना एक जश्न मनाया गया, एक शादियाने बजाए गए। लेकिन फिर यानी एक तो सारी दुनिया के अंदर हम तालिबान की वकालत भी करते आए हैं, तो ये अचानक से क्या हो गया? ये
کیا ہماری جو مطلب وہ ریڈنگ تھی یہاں پہ جو طاقتور ادارے ہیں یا حکومتیں، ان کی ریڈنگ غلط تھی یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ریڈنگ بھی غلط تھی اور ہماری غلط افغان پالیسی تھی، اور اس وقت بھی جو سینئر وائسز تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، وہ پاکستان کو خبردار کر رہے تھے کہ افغان طالبان کے آنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت بھی لوگ وارن کر رہے تھے۔ اس میں جو شدت پسند جو گروہ ہیں، جس میں تحریک طالبان پاکستان ہے، ایسے جو گروہ ہیں یہ زیادہ ان کو یہ اسٹرانگ ہوں گے افغان طالبان کے آنے کے بعد، لیکن شاید پاکستان کے اندر یہ ایک شارٹ سائٹڈنس تھی، لوگوں کو یہ خیال تھا جو فیصلہ ساز ہوگا نہیں پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جو تبدیلی کی آپ بات کریں گے اب کیا ہوا ہے، آئی تھنک جو کلیدی جو فیکٹر ہے وہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے ان کی پالیسی مختلف تھی، وہ پھر مذاکرات کے ذریعے اور ان پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی نہیں ہوئی۔ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی، نئے جو آرمی چیف آئے پچھلے سال نومبر میں، ان کی جو پالیسی ہے، جو میرا اپنا ماننا ہے کہ وہ ڈفرنٹ ہے جنرل باجوہ سے۔ وہ جو باجوہ ڈاکٹرن ہے اس کو انہوں نے ابینڈن کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اپیزمنٹ والی پالیسی ہے کہ ہم افغان طالبان کو یا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں اور دوسری طرف وہ ہمارے پہ حملے بھی کرتے رہیں، وہ نہیں چلے گا۔ تو جو بنیادی فرق ہے، آئی تھنک وہ جو چینج آف کمانڈ ہوئی ہے آرمی کی سطح پر، جنرل باجوہ کی پالیسی اور تھی، اور جو جنرل عاصم منیر ہیں موجودہ آرمی چیف، ان کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور افغان طالبان کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ جی آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ وہ مطالبہ جب پورا نہیں ہو رہا تو اب پاکستان جو ہارڈ کور جو آپشنز ہیں، جو اکنامک لیوریج ہے، جو یہ ریفیوجیز ہیں یا جو دوسرے معاملات ہیں، اب وہ لیوریج جو ہے پاکستان استعمال کر رہا ہے دباؤ بڑھانے کے لیے افغانستان کے اوپر۔ اچھا، تو کامران یوسف صاحب آپ نے پھر جانا ہے تو میں اس وجہ سے سارے سوالات پہ کر رہا ہوں، یہ باقی جو گیسٹ ہیں ان سے بھی میں بعد میں آؤں گا۔ یہ جو جس طرح آپ نے بات کی کہ جو نئے آرمی چیف یا ابھی عاصم منیر صاحب آئے ہیں تو ان کی جو پالیسی ہے وہ بالکل یکسر مختلف ہے، تو یہ جس طرح کے مطلب پاکستان یہ اقدامات لے رہا ہے کہ جیسے اب 1 نومبر سے جو ہے نا اس کے یہ مہاجرین کو نکالیں گے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر اشرف غنی یا جو کرزئی صاحب کی حکومتوں میں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو دشمن قرار دیا تھا، تو کیا ہم یعنی افغان طالبان کے ساتھ بھی وہ سٹیج آ گئے ہیں کہ ہم بس ایک دوسرے کو دشمن قرار دینے والے ہیں؟ دیکھیں دشمن قرار دیتے ہیں نہیں دیتے، لیکن کم از کم ایک چیز واضح ہے کہ جو پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت یا ایک ایسی حکومت جو ہماری مرضی منشا کے مطابق چلے گی، وہ آئی تھنک پالیسی پاکستان کو ترک کر دینی چاہیے۔ یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے، وہ کارزائی ہوں، وہ اشرف غنی ہوں یا افغان طالبان ہوں، ان میں بنیادی طور پر اس طرح سے کوئی فرق نہیں ہے۔ انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ شاید کارزائی کی حکومت اور اشرف غنی کی حکومت پھر جب پاکستان ان پر دباؤ ڈالتا تھا وہ کچھ پکڑ دھکڑ کر لیتے تھے، کچھ لوگوں کو پکڑ لیتے تھے، لیکن افغان طالبان کا تو یہ عالم ہے، جو لوگ آن گراؤنڈ ہیں، جو یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں اب اوپنلی یہ وہاں پہ پھر رہے ہیں، اور پاکستان کے افیشلز بھی اب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ دونوں بیسیکلی آئیڈیولوجیکل کزنز ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ حالانکہ ماضی میں ہم یہ کہتے تھے کہ افغان طالبان کو آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مت ملائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بالکل یہ 2 سال ہو گئے افغان طالبان کو اقتدار میں آئے، اور اس طرح کی جو ٹینشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان، جس طریقے سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور پاکستان کو اس طرح کے اقدامات کرنا پڑ رہے ہیں، یہ اٹ سیلف ایک کنفیشن ہے آن پارٹ آف پاکستانی پالیسی میکرز کہ ان کی جو پالیسی تھی افغانستان کے حوالے سے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ اب اس کی کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں، کیا، تو یہ آئی تھنک دیکھنے والی بات ہے۔ کامران یوسف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، مشتاق صدیقی صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ یہاں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کامران یوسف نے کہا کہ مطلب جس طرح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے وہ جو اب تک تھی وہ ناکام ہو گئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں 2 حوالوں سے بہت زیادہ سقم موجود ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پالیسی بناتا کون ہے، کہاں یہ پالیسی بنتی ہے، کون اسے بناتا ہے اور پھر کون اسے امپلیمنٹ کرتا ہے، کون اس کا اطلاق کرتا ہے یا عمل میں لاتا ہے۔
تو ہمارا بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ مطالبہ رہا ہے کہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان بالادست ہے، تو پارلیمان کی بالادستی مان کے خارجہ پالیسی کو پارلیمان کے حوالے کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. تو یہ سکم جب تک دور نہیں ہوگا تو پاکستان کی جو پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت میں تعلقات ہیں تو وہ اس میں تجارت کی بجائے اب دشمنی سامنے آ رہی ہے، اور یہ پڑوس میں جتنے بھی ممالک ہیں اس کی بات آپ مطلب اس کے مثالیں آپ لے سکتے ہیں. دوسری اس کی جو بڑی بالخصوص افغان پالیسی کے حوالے سے ہے، اس میں بہت زیادہ کاسٹ یا بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی پاکستان کے عوام کو، اور بالخصوص پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کو. جی جب ڈالر اور پیٹرو ڈالر کا زمانہ تھا اور وہاں کا جہاد تھا تو ہم کہا کرتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ وہ فساد تھا. وہ افغانستان کو قبضہ کرنے اور دو بڑے سپر پاورز کے درمیان جنگ کی صورتحال تھی. ان کے درمیان جنگ تھی. یہ نہ اسلام کی جنگ تھی نہ یہ جہاد تھا، یہ دراصل ایک فساد تھا. تو اس فساد کے نتیجے میں مجاہدین کی حکومت آئی. تو مجاہدین کی حکومت کے ساتھ بھی پھر پاکستان کی اگرچہ یہاں پہ وہاں کابینہ جو افغانستان اس زمانے کی کابینہ تھی وہ کابینہ یہاں بنتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس میں دراڑ آ گیا. اس کے بعد طالبان کو لایا گیا، طالبان کو سپورٹ کیا گیا، یہاں تک یہ کہ معتبر لوگوں نے، یہاں مقتدرہ کے معتبر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ ان کے کیمپ اور ان کے ملا عمر اور ملا ہیبت اللہ یہ سب یہاں پہ موجود تھے، اور یہاں پہ ان کی کورونیشن بھی ہوئی. بیعت بھی ملا ہیبت اللہ کی بیعت بھی تو یہیں پہ ہوئی، امیر بھی یہیں پہ بنا ہے. اس کے بعد امریکہ، ظاہر ہے کہ امریکہ نے مداخلت کر دی. تو امریکہ کی مداخلت سے حکومت وجود میں آئی اور اس کے سپورٹ سے وہ آئی، مغرب کے سپورٹ سے آئی. تو ہم سمجھتے تھے کہ کم از کم اس میں یہ موجود تھا کہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا. تو لوگوں کا جو افغانوں کا ووٹ ہے وہ افغانوں کے ووٹ کے ذریعے حکومت کو آنا چاہیے، اگرچہ اس کا جو سپورٹ بیس ہے یا سپورٹ وہ افغان عوام ہی ہوں. ہمارا خیال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جہاں سے بھی مداخلت ہوئی، چاہے روس کی مداخلت ہوئی ہے، پاکستان سے مداخلت ہوتی آ رہی ہے، چاہے امریکہ سے مداخلت ہوئی ہے، یہ تمام مداخلتیں کسی نہ کسی نقصان پہ منتج ہوئی ہیں، اس کا نتیجہ کسی نہ کسی نقصان کی صورت میں نکلا ہے. تو افغانوں کو اپنی حکمرانی کا اختیار ملنا چاہیے. پاکستان اس میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا آ رہا ہے. اب دو نکات میں اور عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ جو دہشت گرد نظریہ ہے، جو دہشت گرد ڈھانچہ ہے، وہ اس ڈھانچے اور اس نظریے میں کوئی فرق نہیں ہے. افغان طالبان اور پاکستانی طالبان یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اس میں گڈ اور بیڈ ہے، گڈ اور بیڈ اس میں نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس حوالے سے میں آؤں گا، میرے پاس سوالات ہیں. میں معذرت چاہوں گا، اصل میں مشتاق سبزی نے بھی پھر کہیں جانا ہے. مشتاق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی صاحب بالکل آپ کی آواز. اچھا مشتاق صاحب، کامران یوسف کی باتیں بھی آپ نے سنی اور ڈاکٹر خادم حسین صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی. یہ جو فیصلہ ہوا ہے 1 نومبر سے کہ یہاں پہ جتنی بھی غیر قانونی تارکین وطن ہوں گے، بالخصوص جو افغان مہاجرین ہے، ان کو بے دخل کیا جائے گا، یہاں سے ان کے بزنسز بھی بند کیے جائیں گے، بلکہ وہ ضبط کیے جائیں گے، کنفسکیٹ کیے جائیں گے اگر وہ غیر قانونی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا یہ ایک دباؤ ہے یعنی امارت اسلامی کے اوپر، یا واقعی جو ہے نا یہ ہونے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ رحمۃ اللہ صاحب. اصل میں یہ جو بیان سامنے آیا ہے ایپیکس کمیٹی کی اجلاس کے بعد، تو عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عام جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو میرے خیال میں یہ افغان مہاجرین ہے جس کے پاس مہاجر کارڈ ہے، POR ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. البتہ وہ جو انہوں نے اسٹیٹسٹک جاری کی ہے کہ ان 42 لاکھ لوگوں میں 17 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور یہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہے. تو یہ جو انہوں نے بھی ڈیڈ لائن دی ہے اس مہینے کی آخری تاریخ کو، تو یہ ان لوگوں کے لیے 17 لاکھ افغانوں کو انہوں نے دیے. اب بات یہ ہے رحمۃ اللہ صاحب کہ کچھ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب طالبان کی حکومت آئی تھی 15 اگست 2021 میں، تو حالات تو کافی خراب ہو گئے تھے، روزگار نہیں ہے، تعلیم پر پابندی ہے. تو اس لیے لوگ نکل رہے ہیں افغانستان سے. جن کو موقع ملا وہ مغرب کی طرف چلے گئے، جو رہ گئے وہ پاکستان آئے، اور پاکستان بھی اس امید سے آئے کہ انہوں نے باہر جانا ہے، مغرب کی طرف انہوں نے جانا ہے. تو اس لیے کچھ لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ
وہ پیسے دے کے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ طورخم بارڈر پر اور چمن بارڈر پر جو افغان مہاجر ہوتے ہیں وہ جن کے پاس ویزا نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل پاکستان کا ویزا افغانوں کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے. لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں وہاں پہ جمع ہوتی ہے، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور افغانوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ شاید ان کو پاکستان کا ویزا مل جائے. تو پھر یہ لوگ جو پیسے دے سکتے ہیں وہ مغرب کے وقت پیسے دیتے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اہم سوال یہ ہے کہ پیسے کون لیتا ہے. جی. اور یہ جو چمن بارڈر ہے وہاں پہ ہم نے سنا ہے کہ 50-60 ہزار روپے دینے پڑتے ہیں پاکستان میں داخلے کے لیے. اور طورخم پہ چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے اور نزدیک ہے پشاور، تو وہاں پہ ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے، 80 ہزار سے لے کر 1 لاکھ روپے تک ہے. تو پھر یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ پیسے کون لے رہا ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو وہاں پہ ویزے مل جاتے ہیں، کیونکہ چند ماہ پہلے جو ایک بریفنگ دی گئی تھی ہمیں، وہ یہ تھی کہ اگر 3 لاکھ افغانوں کو ویزا مل جاتا ہے اور پاکستان آ جاتے ہیں تو تقریباً 30-40 ہزار واپس جاتے ہیں، پھر اور لوگ یہاں پہ رپوش ہو جاتے ہیں. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ روزگار نہیں ہے اور تعلیم پر پابندی ہے. تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھے وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں. تو اس لیے چونکہ بہترین وقت تو وہ تھا اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا جہاں افغانستان میں حامد کرزئی صاحب کی حکومت تھی، پھر اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی. لیکن میرے خیال میں دونوں ممالک نے، افغانستان نے بالخصوص اور پاکستان نے بالعموم، اس میں کرمنل نیگلیجنس کی ہے، کیونکہ کبھی بھی دونوں ممالک میں سے ایک نے بھی اس معاملے کو سیریسلی نہیں لیا کہ یہ جو لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. اور اچانک جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اب معاملہ کیوں ہوا، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ 24 جو خودکش حملے ہوئے ہیں اس سال، تو 14 ان میں سے افغانوں نے کیے ہیں، افغان لوگ. تو میرا نہیں خیال کہ وہ افغان تھے جو یہاں پہ مہاجر ہیں یا غیر قانونی طور پر رہ رہے. یہ تو وہ افغان ہیں بالکل جو افغانستان میں ٹرین ہو کے ٹی ٹی پی کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ان کو لے کے جاتے ہیں. مشتاق صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں. ایک ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ اپنے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. مشتاق یوسفزئی صاحب، یہ جو فیصلہ جس طرح کیا گیا ہے کہ اب یکم کے بعد جو ہے نا یہ کارروائی کریں گے یہ جو مہاجرین ہے، تو کیا یہ جو ہے نا ممکن بھی ہے یا یہ صرف جو ہے نا مطلب ایسے بیانات کی حد تک ہے؟ آپ کو کچھ اس میں سنجیدگی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ پہلی ایک بار آپ کو یاد ہو تو چند سال پہلے اس طرح کا انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا تھا افغانوں کو، اور اس کے ضد میں زیادہ تر وہ لوگ آئے تھے جو کہ یہاں پہ کاروباری طبقہ ہے. ان کو کافی تکلیف تھی کیونکہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنی بزنسز کو اتنی جلدی سے وائنڈ اپ کرے، اور جن لوگوں کا یہاں پہ پیسہ لگا ہے. اور اس وقت ہم نے لکھا بھی تھا اس کے اوپر کہ بہت سارے ایسے لوگ افغان جو کہ کاروباری ہیں اور جن کے پیسے لوگوں کے ساتھ انہوں نے انویسٹ کیے، تو لوگ روپوش ہو گئے تھے پاکستانی کہ یہ تو ویسے بھی جا رہے ہیں. تو ان کو کافی تکلیف تھی اس وقت. تو اس وقت تو میرے خیال میں ایک نئی حکومت ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور شاید میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک دباؤ کی صورت میں افغان گورنمنٹ افغان طالبان کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں گے. کیونکہ دیکھیں اس وقت افغان حکومت خود اپنی بڑی ان کے مسائل ہے پھنسی ہوئی ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہ جو پاکستانی طالبان ہیں افغانستان میں، طالبان حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے. اور اسپیشلی جب طالبان نے چترال کے اوپر حملہ کیا، لگا کہ بہت ایک چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا، پہاڑی علاقہ تھا، 2 دن انہوں نے سفر کیا تھا، پیدل آئے تھے، افغانستان کے صوبہ کنر سے گئے تھے، نورستان کے راستے سے. تو اب تو سارے چلے گئے ہیں، لیکن سگنیفیکنس اس کی بہت زیادہ تھی، اور طالبان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ ان کے اس کام سے پاکستان کے اندر کتنے مشکلات پیدا ہوں گے. اب چترال کو وار زون ڈکلیئر کیا گیا ہے اور کافی مشکلات ہیں وہاں پہ، کیونکہ چترال بہت وسیع و عریض علاقہ ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ طالبان کہاں پہ آئے ہیں، سارے پہاڑی علاقہ ہے. تو پھر پاکستان نے اس کو سیریسلی لیا. آپ کو یاد ہے کہ 9 دن تک جو طورخم سرحدی کراسنگ لائن وہ بند رہی، ایک جھڑپ بھی ہوئی تھی. تو پاکستان کو تشویش ہے. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس سال 24 خودکش حملے ہوئے ہیں، اور کل سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن یہ ہے کہ 14 جو حملے ہوئے ہیں ان میں افغان
نیشنل انوالو تھے. تو میں اگین یہ کہوں گا کہ جو افغان مہاجرین یہاں پہ ہیں, جو افغان اس کے پاس ڈاکیومنٹس ہو یا نہ ہو, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ پاکستان میں شاید اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں, لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جرائم میں ملوث نہیں ہوتے, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہوگی, پھر مصیبتیں جھیلنی پڑے گی. تو اس لیے آپ کے علم میں ہے کہ جو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا ایک بڑا مضبوط رشتہ رہا ہے, وہ پاکستان میں انہوں نے ایک مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے, ٹریننگ حاصل کی ہے, آپس میں رشتے ہیں, ایک آئیڈیالوجی ہے. تو پاکستان میں جب افغان طالبان تھے تو ان کے مہمان تھے, اب جب یہ لوگ وہاں گئے ہیں تو وہ ان کے مہمان ہیں. اچھا, کچھ ایک اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ زیادہ تر افغان طالبان کو حکومت میں جگہ نہیں ملی, ان کو منصب نہیں ملے, تو جو عام فائٹرز ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف آئے, ان کا حصہ بنے. تو یہ ایک تشویش ہے, اور یہ دباؤ اس حد تک بڑھی کہ افغان طالبان نے پھر اسپیشل فورسز بھیجے نورستان میں, اور جو پاکستانی طالبان چترال سے واپس جا رہے تھے تو انہوں نے 80 بندوں کو گرفتار کیا, اور یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا افغان طالبان کی حکومت کے لیے. اور آج تک وہ لوگ پھر وہاں سے وہ لے کر گئے, ان کو کھانا کھلایا, چائے پلائی, اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان کو پکڑنے آئے ہیں. اور آج تک وہ 80 کے قریب جو پاکستانی طالبان ہیں وہ پولیس چرخی جیل میں ہیں. تو میرے خیال میں افغان طالبان کی اس وقت سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں, خواہ وہ پاکستانی طالبان ہیں, چائنیز ہے, عرب ہے, چچن ہے, ازبک ہے, وہ افغانستان سے نکل جائے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ جس طرح اسامہ بن لادن کی وجہ سے 90s میں ان کی حکومت چلی گئی تھی, دوبارہ وہ صورتحال ہو. لیکن اس وقت ان کا بس نہیں چلتا, ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں. تو اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو 20-25 ہزار پاکستانی طالبان ہیں ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے. اچھا, مشتاق یوسفزئی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب, مشتاق نے بھی بات کی اور اس سے پہلے کامران یوسف نے بھی بات کی. یہ جتنا مطلب یہاں پہ تقریباً کوئی 4 ملین سے زیادہ پاکستان کے اندر جو ہے افغان مہاجرین ہیں, تو یہ جو بات ہو رہی ہے غیر قانونی یا غیر رجسٹرڈ جو ہے وہ تقریباً کوئی 17 لاکھ 1.7 ملین ہے. تو ان لوگوں کو, یہ تو بہت بڑی تعداد ہے, ان کو مطلب یہاں سے نکالنا, کیا اس پہ مطلب بہت سارا ہمیں فنڈنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ آلریڈی پاکستان جو ہے یعنی معاشی مشکلات کا بھی شکار ہے. تو کیا یہ ممکن بھی ہے یا یہ صرف ایک دباؤ ہے؟ دیکھیے, ایک بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی افغان مہاجرین ایک عرصے سے رہتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ پہلے ہم ان کو ہار پہناتے تھے کہ ہم انصار بن رہے تھے, یہ پیٹرو ڈالر کا زمانہ تھا, غازی. اب صورتحال ایک عرصے سے یہ ہے کہ ان کی دوسری تیسری نسلیں یہاں رہ رہی ہیں. اب ویسے بھی پوری دنیا کے جو بین الاقوامی قوانین ہیں, اخلاقیات ہیں, وہ ان کو شہریت دینے کے حق میں ہیں, چاہے امنسٹی انٹرنیشنل ہو, UNHCR ہو, جتنے بھی ادارے ہیں بین الاقوامی, وہ ان کو شہریت کے دینے کے حق میں ہیں. اور ابھی تک جتنے بھی مہاجر رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے فنڈز مل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بغیر فنڈز کی یہاں پہ رہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی مہاجرین رہ رہے ہیں, افغان مہاجرین رہ رہے ہیں, افغان بھائی رہ رہے ہیں, ان افغان بھائیوں میں سے ابھی تک کوئی سروے نہیں بتا سکا کہ ان میں سے کون دہشت گردی میں ملوث ہے. ابھی تک کسی پہ یہ ثابت نہیں ہوا, نہ کسی پہ مقدمہ چلا. اب اگر کسی پہ مقدمہ نہیں چلا, اب اگر کسی کو دہشت گردی میں گرفتار نہیں کیا گیا, تو اس بہانے سے ان کو واپس بھیجنے کا جو بذات خود آپ ہی کا اس میں رول بنتا ہے. آپ ہی ضامن بنے تھے کہ امارات میں امن ہوگا, امارات بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, اور غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں, اور فتح کے جشن منائے گئے. تو آپ ہی نے تو کہا تھا, آپ ہی ضامن بنے تھے, آپ ہی نے دوحہ ڈیل میں اس کے لیے سہولت کاری کی تھی. لیکن ایک دو نکتے اور اس میں بہت زیادہ ضروری ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم ایک عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ پارلیمان کے علم میں لائے بغیر, سویلین حکومت کے علم میں لائے بغیر یہاں پہ TTP کے ساتھ مذاکرات شروع کیے گئے. اب اس مذاکرات کے نتیجے میں وفود بنے, اور وفود گئے اور آئے, اور ہزاروں کی تعداد, اس وقت کے وزیر اعظم کے بیان کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں بندوق بردار, بندوق سمیت یہاں آ گئے. ایک بات. دوسری بات, 102
کمانڈروں کو 102 ہارڈنڈ ٹیررسٹ کو یعنی ایسے دہشت گردوں کو جو بہت پختہ دہشت گرد تھے ان کو صدر کی اجازت سے چھڑا دیا گیا. اب یہ اگر یہ پالیسی بدل گئی ہے تو جس کی وجہ سے یہ پالیسی تو آپ نے بنائی تھی, یہ آپ کی وجہ سے بنی تھی, مقتدرہ کی وجہ سے بنی تھی, اس کا جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی ہے جس نے پالیسی بنائی تھی. اب محاسبہ کس کا ہوا ہے ابھی تک؟ کسی کا محاسبہ ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں ہوا ہے. ہم نے عدالت میں, ہمارے صوبائی صدر نے ایم علی خان نے عدالت میں ہائی کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی ہے کہ جناب عارف علوی, جنرل فیض حمید, عمران خان, بیرسٹر سیف اور محمود خان کے خلاف تحقیقات کی جائیں کہ یہ جو دہشت گردی اس دوران بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ان کے کہنے کے مطابق یہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو سرحدوں پہ لوگ کھڑے ہیں, یہ سرحدوں پہ کون لوگ کھڑے ہیں؟ یہ سرحدوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ باڑ بنا ہے تو باڑ پہ اتنا خرچہ ہوا ہے تو باڑ کا کیا فائدہ ہوا؟ ان تمام چیزوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف افغان مہاجرین کو افغانستان پہ جب بھی آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو یا تو مہاجرین کو نکالنے اور بے دخل کرنے کی بات کرتے ہیں یا پھر ٹرانزٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں کہ سامان جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور پھر اس طرح کمائی ہوتی ہے. تو ان راہداریوں پہ کھڑا کون ہوتا ہے؟ ہتھیار کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں نا, لیکن ویپنائز آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ ویپنائزیشن جو آپ کر رہے ہیں اس میں بھی منطقی کا اتنا بڑا سقم موجود ہے, نقص موجود ہے کہ اب چمن سے لے کے یہاں ارندو تک, جو چترال کا ہے, ارندو تک, چمن سے لے کے ارندو یا چترال سے لے کے چمن تک جتنی بھی راہداریاں ہیں ان تمام راہداریوں کی حفاظت کس کے پاس ہے؟ وہاں استخبارات کس کی ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کس کی ہیں, پھر وہاں سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے درمیان کون کھڑا ہے؟ اس میں بڑا وزن ہے, یہ لوگ کہتے ہیں اور اس بات میں بڑا وزن ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین کو ابھی کر رہے ہیں, یہ افغان مہاجرین, سوری آپ کی بات, میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آخری بات کر دوں پھر جب سوال کریں گے تو بات ہوگی. یہ جتنے بھی افغان مہاجرین یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے اکثریت کو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے بڑے شہروں, بالخصوص پختونخوا اور بلوچستان کے بڑے شہروں میں ان کی وجہ سے تجارت کا حجم بڑھ رہا ہے. یہ تجارتی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. آپ ان کا ایک حصہ ہے ہمارے اکانومی میں, بہت بڑا حصہ ہے. میرا خیال ہے پشاور کو دیکھ لیں, پھر آپ کوئٹہ کو دیکھ لیں, بہت بڑا حصہ ہے. تو یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ مفادات ایسے بھی ہیں کہ وہ مارکیٹ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے بھی دباؤ ڈالتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اچھا اسماعیل اندلیب صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کابل سے, کابل کے سینئر صحافی ہیں. اسماعیل اندلیب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم رفیع صاحب. بالکل. وعلیکم السلام. اندلیب صاحب, یہ جیسے کہ اب میں بات کر بھی رہا تھا اور جو پاکستان میں فیصلہ ہوا ہے مہاجرین کے حوالے سے کہ اب 1 نومبر کے بعد سے جو ہے نا ان کو جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں بالخصوص افغان مہاجرین ان کو یہاں سے بے دخل کیا جائے گا. تو یہ کل یہ فیصلہ ہوا ہے. آج اس کے اوپر جو ہے وہ افغان طالبان کے ترجمان جو ہے ذبیح اللہ مجاہد, ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے. وہ سٹیٹمنٹ میں یہاں پہ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک ناقابل قبول ہے. اس حوالے سے انہیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. پاکستان کی سیکیورٹی مسائل میں افغان مہاجرین کا کوئی ہاتھ نہیں. جب تک مہاجرین اپنی مرضی اور اطمینان سے پاکستان سے نکلتے ہیں انہیں برداشت سے کام لینا چاہیے. تو یہ وہاں پہ افغانستان میں اس حوالے سے کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اور آپ کے مہمان کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. افغانستان اور پاکستان کی درمیان جو مہاجرین کا سلسلہ ہے اور وہاں رہ رہے ہیں تو تقریباً یہ 40 سال ہو چکی ہے, یہ ابھی نہیں گئی ہے جی. لیکن جب جمہوریت یہاں پر ختم ہو گئی اور طالبان اقتدار میں آ گئے تو یہ سلسلہ کچھ اس میں تغیر آ گئے. جیسے کہ یہاں سے کچھ لوگ غیر قانونی طریقے پر وطن چھوڑ کر پاکستان چلے گئے اور وہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی نکل کر یورپ اور امریکہ چلے جائیں. تو میرے خیال میں جتنا میں اسٹڈی کر چکا ہوں, یہاں بات کر چکا ہوں میں, تو یہ تو اوائل میں ایسا کچھ مشکل نہیں تھا افغان مہاجرین کو. ابھی آپ کو بھی معلوم ہوگا کوئٹہ میں بھی رہتے ہیں, اسلام آباد میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, دوسرے شہروں میں بھی رہتے ہیں.
لیکن جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ سیکیورٹی ایشوز پر مشکلات سامنے آ گئے اور افغانستان کابل ہوسٹ کر چکے ٹی ٹی پی کو اور وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ میرے خیال میں جتنا میں اسٹڈی کر چکا ہوں پاکستان ایک ٹول کی طرح استعمال کر رہے ہیں افغان مہاجرین کو. یہ پہلے بھی کر رہا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں. یہاں جتنے بھی لوگ ہیں مبصرین ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ناطے نہیں چھوڑ سکتا ہم پاکستان سے، مشکل بھی ہے کیونکہ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں کاروبار کے لیے بھی، یہاں سے مریض بھی جا رہے ہیں، ادھر ان کی رشتہ دار بھی رہ رہے ہیں، یہاں بھی ہے، تو آنا جانا بالکل ہے. پرانا حکومت اشرف غنی کا حکومت ختم ہو کے یہ اسلامک امارت آ گئے تو ایک تو انہوں نے بارڈر پہ بہت زیادہ ریسٹرکشن لاگو کر دیا، دوسرا دروازے جتنے بھی استنبول تک اور شارنو جو پکتیا میں ہے اور تو ہم یہ بھی بند کر دیے. اس کے بعد ویزا ایشوئنس میں پرابلم کریٹ کر دیا حکومت نے، پاکستان کی حکومت نے. ابھی جو کر رہے ہیں ایک تو افغان مہاجرین کی اگینسٹ وہاں ایکشن لے جا رہے ہیں، دوسری طرف وہ اور بھی پریس کر رہے ہیں طالبان کو، جیسا کہ ابھی یہ کراچی سے افغانستان کو تجارتی اموال آ رہی ہیں اور اس پر بھی کچھ ریسٹرکشن لگائی گئی ہے. تو یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ جنرلی خیال یہ ہے کہ پاکستان چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہو اور طالبان اس کو اجازت نہیں دیتے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مستقل ہے، جو بھی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. پاکستان کی کچھ جو مانگ ہے جو بھی ہے وہ اس کو پازیٹیو رسپانس نہیں دیتے. تو یہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پر طالبان کو یا اسلامک امارت کو قانع کیا جائے کہ وہ ان کی کچھ شرطیں مان لے. تو یہاں لوگوں میں تشویش بھی ہے اور یہ غم بھی ہے کہ ہمارے آگے مشکلات زیادہ ہو گئے. اچھا اندلیب صاحب، آپ موجود رہے میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں، میرے ساتھ ڈاکٹر خادم حسین صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ میں بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب، یہ اندلیب نے بھی کہا کہ جیسے ایک لیوریج پاکستان جتنے افغانستان کے اوپر ہے اس کو اب اس نے استعمال کرنا شروع کیا ہے، جیسے مہاجرین ہے. اور یہ جو ابھی اندلیب نے بات کی تو ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر یہ بھی کل کا ایک فیصلہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کا، ان کا جو بھی سامان یہاں سے آئے گا افغانستان جائے گا اس پہ 10% انہوں نے جو ہے نا ایکسٹرا ایک ٹیکس جو ہے وہ پاکستان نے نافذ کر دیا یہ کل سے. تو وہ بھی جو ہے نا، اور ساتھ میں یہ جو ہے نا سرحد بھی 2-3 ہفتے پہلے بھی سرحد بند ہو گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہے یہاں پہ تورخم کے اوپر ایک معاملہ ہوا تھا 7-8 دن. تو یہ مطلب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹی ٹی پی کے حملے تو جاری ہیں نا، وہ ہو رہے ہیں، اور پاکستان کو یہ شکایت ہے کہ افغان طالبان ان کو روکنے میں ناکام رہی ہے. دیکھیں یہ دو حقیقتیں ہیں یا دو باتیں ہیں رفعت اللہ صاحب. آپ اس کو جانتے ہیں کہ ایک دہشت گردی ہے، دہشت گردی ایک پالیسی کے ساتھ جڑی ہے جس میں گڈ اور بیڈ کا آ گیا تھا اور جس میں یہاں پہ سہولت کاری کا ماحول پیدا کیا گیا تھا پچھلے 40 سال سے. اور اب بھی جہاں جہاں پہ پرائیویٹ ملیشیاؤں کا استعمال ہے تو کبھی یہ امریکہ کے لیے اور کبھی ہند کے لیے اور کبھی ایران کے لیے اور کبھی پاکستان کے لیے اور کبھی چین کے لیے اور کبھی روس کے لیے اس خطے میں پرائیویٹ ملیشیاؤں کا استعمال شروع دن سے ہوتا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اور اس کے لیے ایک نظریہ بھی بنا دیا گیا جس کی وجہ سے مثلا سنٹرل ایشیا میں بھی دہشت گردی ہے اور ارد گرد بھی دہشت گردی ہے اور پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی ہے. تو جب تک خطے کے تمام ممالک اس پہ راضی نہیں ہوں گے، اس پہ اتفاق نہیں کریں گے کہ پرائیویٹ ملیشیاؤں کا استعمال، انتہا پسند پرائیویٹ ملیشیاؤں کا استعمال کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو لیوریج کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ امارات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. امارات کو افغان عوام کے ووٹ سے یہ نہیں آئے ہیں، یہ بندوق کے زور پہ آئے ہیں. یہ صرف آپ افغان عوام کے دلوں میں جو مسلسل نفرت جڑ پکڑ رہی ہے، آپ اس نفرت کو مزید ہوا دیں گے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. امارات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ووٹ کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئے ہیں. تیسری بات جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، مجھے یاد ہے ایک بار سرتاج عزیز 2016 کی بات ہے، 2016 میں وہ ایک یہاں پشاور یونیورسٹی میں اسٹڈی سینٹر میں ایک سیمینار میں بتا رہے تھے
کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی تجارت 5 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے، اور ان کا اندازہ یہ تھا کہ 2022 یا 2023 تک یا 2018 تک یہ 20 تک یہ تجارت 10 بلین ڈالر تک، یعنی 10 ارب 5 ارب بلین ڈالر تھی اس وقت، 10 ارب بلین ڈالر تک یہ پہنچ جائے گی، یعنی 10 بلین ڈالر یہ پہنچ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ تجارت کروڑوں میں آ گئی ہوگی، کروڑوں ڈالروں میں یا لاکھوں ڈالروں میں آ گئی ہوگی۔ تو پوری دنیا میں پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات سے معیشت کا حجم بڑھتا ہے، یہ معلوم حقیقت ہے معیشت کی اور اقتصاد کی۔ یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ پہلے تو یعنی ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معیشت خراب ہو گئی اور ہم دیوالیہ پن کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں، دوسری طرف ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی راستے بند کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرف کے جو پختونخوا اور بلوچستان کے ہزاروں نہیں لاکھوں خاندان ہیں جن کا اس تجارت پہ انحصار ہے، وہ اس میں آپ صرف افغانستان کو افغانوں کو نہیں کر رہے، آپ پاکستان کے اپنے شہریوں کو جو پختون ہیں جو بلوچ ہیں ان کو بھی بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ تو نفرت ادھر سے بھی بڑھے گی، نفرت ادھر سے بھی بڑھے گی، بلوچستان کا مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دانش، کوئی منطق، کوئی حکمت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس پالیسی کو ویپنائزیشن آف ٹرانزٹ ٹریڈ اور ویپنائزیشن آف ایواکویشن جو پالیسی ہے، اس پالیسی کو فوری طور پہ ترک کر دینا چاہیے۔ صحیح ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر اندلیب صاحب کے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ اسماعیل اندلیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ اچھا اسماعیل اندلیب صاحب، اگر ہم مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ اگر کچھ لاکھ 1.5 لاکھ مہاجرین جو ہے نا 1 نومبر کے بعد وہاں افغانستان چلے بھی جاتے ہیں، تو کیا اس سے مطلب وہاں کوئی فرق پڑے گا؟ امارت اسلامی یا افغان طالبان کے اوپر کچھ دباؤ آئے گا؟ وہ اس کو، یہ تو بہت زیادہ مطلب تعداد ہے نا، یہاں تو تقریباً 17 لاکھ غیر قانونی جو ہے نا وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اتنی تعداد ہے، تو یہ ان کو مطلب وہاں پہ وہ ٹیکل کر پائیں گے سارے مسئلے کو؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت، حالیہ حکومت یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی افغان مہاجرین ہے افغانستان کے باہر وہ آ جائے۔ اچھا، کیونکہ یہ اس کی ایک پلان بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، جہاں بھی یہ کوئی گیدرنگ ہوگی، کوئی میٹنگ ہوگی، یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ آ جائے، یہاں سیکیورٹی ہے، امن ہے، ہم نے فیسلٹیز دیا ہے، یہاں اپنے کاروبار کر سکتے ہیں اور اپنے وطن کی آبادی کے لیے اب دوسرے ملکوں کو چھوڑے، یہاں پر آ جائے، جس نے آپ کا سرمایہ ہوگا یہاں پر انویسٹ کر لے، ہم آپ کو جتنے بھی ضرورت ہو وہ فیسلٹیز آپ کو دیں گے۔ تو جتنا میں سمجھتا ہوں تقریباً یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آ جائے تو وہ کہاں اکوموڈیٹ کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس اعلان کی بعد آج کی رپورٹ ہے، یہ رپورٹ ہے آج ہی سپہر کی، کہ ننگرہار پروونس میں ریفیوجی کی منسٹری جو ہے، یہ مہاجرین منسٹری، خلیل حقانی جس کی منسٹر ہے، انہوں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کی ہے لوکل اتھارٹی کے ساتھ اور وہاں جو اسسٹنگ یہ این جی اوز ہے ان کے ساتھ، کہ اگر لوگ یہاں آ جائے اور ہجوم بن جائے، بہت زیادہ لوگ آ جائے تو ان کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ اور اسپن بولدر کے کندہار میں بھی ایسا ایک میٹنگ ہوا ہے جتنا مجھے پتا ہے، لیکن ننگرہار سے میری بات ہوئی تھی اور اس کی انہوں نے لوگوں کی بھی بلایا تھا، لوکل اتھارٹی بھی تھی اور کابل سے بھی وہ جو لوگ گئے تھے وہاں ایک میٹنگ کیا۔ تو یہ اپنی تیاری کر رہے ہیں اور ان کی جو رویہ ہے اس سے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ یہ مان چکے ہیں کہ بہت سارے لوگ یا مہاجرین پاکستان سے یکدم آ جائیں گے افغانستان۔ اچھا، اگر آ گئے تو یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے سارے افغانستان میں، کیونکہ سارے تو ایک ہی پروونس میں کہ نہیں ہے، کوئی جائے گا جال آباد، کوئی جائے گا کندوز، کوئی ننگرہار، کوئی دوسری جگہوں پر، تو وہاں ان کی اپنی ہی ایک سسٹم ہے۔ جو لوگ جا رہے ہیں تو یونیسیار جو اور یو این کے دوسرے ادارے ہیں وہ ان کو کچھ خرچہ بھی دیتے ہیں، 1 مہینے 2 مہینے کے یہ خوراک اور یہ چیزیں بھی دے رہے ہیں، خیمے بھی دے رہے ہیں، تاکہ
ایک دو مہینے کی ان کی راشن بن جائے اور وہ امیجیٹلی کوئی پرابلم کا سامنا اس کو نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کے لیے اتنا بڑا مشکل ایجاد نہیں کرے گا. اچھا اندلیب صاحب، یہ جس طرح آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ اب یہ کلی حقیقت ہے کہ جب امارت اسلامی افغان طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی تو جب یہ یہاں پہ مطلب وہاں افغانستان کے اندر یہ مزاحمت کر رہے تھے تو اس وقت پاکستان کے اوپر بڑا یہ ایک الزام لگتا تھا کہ یہاں سے یہ سارے ان کے ٹھکانے ہیں، پاکستان سے یہ افغان طالبان کی ساری پلاننگ ہوتی ہے، ان کی یہاں پہ گھر ہے، ان کے بزنسز ہے. پھر جب ان کی حکومت آئی 15 اگست کے بعد تو پاکستان اس کی بڑی وکالت بھی کرتا آیا ہے امارت اسلامی افغان طالبان کی حکومت کی. تو لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں یہ 2 سال کے بعد، تو آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزید جو ہے نا یعنی آنے والے دنوں میں یہ ان دونوں ممالک کے جو تعلقات ہے اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ تعلقات تو روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، لیکن افغانستان میں طالبان اسلامی امارت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نارملائز کیا جائے. پاکستان نے کبھی بھی ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا تھا جیسا افغانستان نے لیا ہے، اور اسلام آباد خود بھی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ 200 سے زیادہ ٹی ٹی پی کے ممبرز طالبان نے اریسٹ کیا ہے، وہ ان کے ڈیٹینشن میں ہے. جی، میرے معلومات کے مطابق یہ 200 نہیں 300 سے بھی زیادہ ہے. اور خاص طور پر جب یہ چترال میں حادثہ ہوا، وہاں اٹیک ہوئے، ان کے بعد افغانستان کی حکومت نے بہت سے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، یا پھر ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ بیٹھ جائے اور جہاں بھی ہے تو ان کو روک لیا گیا ہے. ٹھیک. لیکن اگر حالات ایسا ہی رہے گا جیسا ابھی ہے تو یہ اکیلے میرے خیال میں ٹی ٹی پی یا پاکستان کی ناامنی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ طالبان کی فارن پالیسی کی وجہ سے بھی ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں افغانستان کی سفارت وہ بند ہو گئی. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے کلوز کیا ہے کیونکہ ہوسٹ کنٹری ہم سے کوئی تعاون نہیں کر رہا تھا. جی. اب انفارمیشن آ رہی ہے وہی ہے کہ وہاں کی جو ڈپلومیٹس ہے وہ طالبان کی وزارت خارجہ سے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان سے ہدایات لیتے ہیں. یہ ایک ایشو اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت کے وقت بھی تھا جب انڈیا افغانستان آ رہا تھا، یہاں کوئی پروجیکٹس شروع کر رہے تھے یا پھر یہاں اپنے انفلوئنس کی کوشش کر رہے تھے تو پاکستان اس کے خلاف ایک ایکشن لے رہا تھا. یہ اکیلے ٹی ٹی پی کی بات نہیں ہے، یہ ایک فارن پالیسی اور پاکستان کے خطے میں اپنی ہی ایک اہمیت کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایکشن لے رہی ہے. اکیلے ہندوستان بھی نہیں ہے. آپ نے یہ حالیہ جو رپورٹ آ رہی ہے کہ چائنا سے بھی کابل کے نزدیک تعلقات ہے، اور وہ جو کوئی روڈ بن رہا تھا اس پر اپنا انویسٹمنٹ بھی انہوں نے روک دیا ہے میرے خیال میں. تو وہ بھی یہاں اس کی طرف موڑ لیا ہے اپنا رخ افغانستان کی طرف. یہاں واخان کی طرف ایک روڈ بن رہی ہے جو افغانستان کو اور بھی اہمیت دے رہے ہیں. وہاں گوادر پہ ان کے اثر پڑ رہے ہیں، وہاں وہ دوسرے تجارتی راستوں پر ان کے اثر پڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ناامنی کی بات نہیں ہے، یہ دوسری تجارت سے بھی جڑی ہوئی ہے، فارن پالیسی سے بھی جڑی ہوئی ہے، اور طالبان کی ایک اسٹرانگ موقف جو سٹانس ہے ان سے بھی جڑی ہوئی ہے. شاید وہ یہ گلہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ نے یہاں 20 سال رہ کر یہاں سے اپنے پلاننگ کرتے رہے، جاتے رہے، اپنے زخمیوں کو یہاں کے علاج کرتے رہے، جب آپ پاور میں آ گئے تو ہمارا کوئی بھی خیال نہیں ہے آپ کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایک مجموعہ ہے ریزنز کا جو پاکستان کی اور ان کی بنیاد پر یہ اقدامات کر رہے ہیں. صحیح. اسماعیل اندلیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں جو پاکستان اور امارت اسلامی کے تعلقات ہے اس میں مزید کشیدگی دیکھ رہے ہیں یا کچھ اس میں امن آ سکتا ہے، پیس آ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت فطری بات ہے اور منطقی بات ہے. جب کوئی پرائیویٹ ملیشیا بندوق بردار ٹولہ اقتدار پہ قابض ہوتا ہے
تو اس کے ساتھ جتنے بھی اتحادی ہوتے ہیں وہ ان اتحادیوں کے خلاف اقدامات نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہے گا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں 200 کو گرفتار کیا، لیکن کس طرح گرفتار کیا ہوگا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن 5000 کو رہا بھی کیا تھا۔ وہ جو اشرف غنی کے دور میں، جمہوریت کے دور میں پکڑے گئے تھے، جیلوں میں تھے، زہر حراست تھے، ان کو جیلوں سے رہا بھی کر دیا گیا۔ مذاکرات سے پہلے بالکل 5000 لوگوں کو چھڑا دیا گیا تھا، تو 5000 کے مقابلے میں 200 کیا ہوتی، 200 کیا ہی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا، جتنے بھی اس طرح کی حکومتیں بنی ہیں جو لوگوں کی رائے سے نہیں بنی ہیں، جو لوگوں کی مرضی سے نہیں بنی ہیں، جو لوگوں کی ول سے نہیں بنی ہیں، جو لوگوں کی امنگوں سے نہیں بنی ہیں، اور جو کسی اور طریقے سے جو لشکر کشی سے بنی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جو مختلف قسم کے لشکر ہیں، چاہے وہ لشکر سنٹرل ایشیا میں کام کرنا چاہتے ہوں یا وہاں پہ کارروائی کرنا چاہتے ہوں، یا چین میں کارروائی کرنا چاہتے ہوں، یا ایران میں کرنا چاہتے ہوں، پاکستان میں کرنا چاہتے ہوں، وہ ان لشکر برداروں کو کسی نہ کسی حوالے سے ان کی سہولت کاری کریں گے، اس وجہ سے کہ ان کی پوری حکومت، امارات کی پوری حکومت انہی کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ لیکن امارات کی یا امارات کی پالیسی، یعنی امارات کے آنے کے لیے جو سہولت کاری تھی، وہ سہولت کاری ان تمام ممالک نے کی تھی، جس کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ ان کے آنے سے، امارات کے آنے سے فرقہ پرستی بڑھے گی، ان کے آنے سے دہشت گردی بڑھے گی، کیونکہ القاعدہ، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، TTP، یوغور، یہ سب ان کے اتحادی ہیں، یہ اس پورے خطے میں مسلسل دہشت گردی کو ہوا دیتے رہیں گے۔ تو حل یہ ہے کہ جب تک کہ افغانوں کی اپنی حکومت افغانوں کی رائے سے نہیں بنے گی اور افغانوں کی مرضی سے نہیں چلے گی، اور پڑوس کے تمام ممالک اور دوسری قوتیں اس میں مداخلت سے باز نہیں آئیں گے، اس وقت تک اس خطے کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر خادم حسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے کامران یوسف صاحب اسلام آباد سے، اور مشتاق یوسف زئی صاحب اور اسماعیل اندلیب کابل سے موجود تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔